आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रजा। कामरान खान साहब निजी मसरूफियत की वजह से आज मौजूद नहीं, लिहाजा प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ मुझ पर हैं। कराची में कौमी असम्बली के हल्का NA 249 में ज़िमनी इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम ज़ोरों शोर से जारी है। अगरचे इलेक्शन में 3 हफ्ते बाकी हैं, लेकिन रमज़ानुल मुबारक की आमद है, इसलिए उम्मीदवारों ने हल्का इंतखाब में रोज़ाना अब दौरे शुरू कर दिए हैं। कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं, उम्मीदवार वोटर से घुल मिल रहे हैं, उनके मसाइल सुने जा रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इंतखाबी मुहिम से कबल सियासतदानों को अवाम के तुंद व तेज़ सवालात का सामना करना पड़ रहा है। अवामी नुमाइंदे जब वोट मांगने जाते हैं तो उनको इलाका मकीनों से खूब जली कटी सुनने को मिल रही है। लोग सियासी जमातों की कारकर्दगी का हिसाब मांग रहे हैं, यानी अवाम का जमहूरी शऊर जागना शुरू हो गया है। और NA 249 के ज़िमनी इलेक्शन पहले सियासी जमातों को अपने इंतखाबी मुखालफिन के बजाय वोटर से टफ टाइम मिल रहा है। आज हमने NA 249 के एक सरसरी जायजे के लिए वहां पर हम गए और हमने लोगों से बात की, आवाम से बात की और उनके नुमाइंदों की कारकर्दगी के बारे में उनसे जाना। तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। फैसल वार्ड अभी पहले आया था, कचरों पे बैठा था ना, और कह रहा था पूरा बल्दिया का कचरा मैं साफ कर दूंगा। आज भी वही कचरा है, ना पानी का, ना बिजली का, ना गैस का, कोई मसला भी हल नहीं हुआ। वादे करते हैं, भूल जाते हैं, आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। पिछले वादे पूरे नहीं किए इन्होंने। या हम लोग के साथ मिलते जुलते, फिर जो इलेक्शन में जीत जाते फिर वो आते ही नहीं मुड़ के। अरे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, सारी अपने अपनी गुफ्तगू करते हैं और झूठे ला रहे लप्पे देते हैं और अपने अपने घरों को चले जाते हैं। ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली, हर चीज़ की परेशानी है। साल वोट किसी को भी नहीं देंगे। वो करना चाहिए था, वो तो किया नहीं उन्होंने, कोई सहूलतें दिया नहीं है उसने। अभी वो फिर ये मांग रहे हैं कि वोट दो, कैसे वोट दो इन लोगों को। 20 साल से हमें मीठा पानी नहीं मिल रहे। आज भी बल्दिये के लोग कैन के जरिए पानी उठाते, जो भी आते हैं आप वादे करके निकल जाता है, फिर भाई मुड़ के नहीं देखते यार। अभी वसाइल का मिनिस्टर वाडा साहब यार पानी का वादा करके गया था, अब किसी को भी नहीं, आपको भरोसा उड़ गया, अब किसी को भी वोट नहीं दे रहे हैं। 30 साल से कोई वादा पूरा नहीं कर रहे हैं। जो आ रहे हैं वादे करके चले जाते हैं, अपने बैंक बैलेंस, अपने बंगले, अपने घर वगैरह सब कुछ वो बनाते हैं। अवाम का गुस्सा आप देख ही रहे हैं। और ये हल्का जो है, इधर कौन कौन अब इलेक्शन लड़ रहा है। NA 249 के ज़िमनी इलेक्शन में पाक ज़मीन पार्टी के सैयद मुस्तफ़ा कमाल, मुस्लिम लीग उनके डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल, MKM के हाफिज़ मुरसलीन, PTI के अमजद आफरीदी और पीपल्स पार्टी के कादिर खान मंदोखेल के दरमियान सख्त मुकाबले का इम्कान है। 2018 के इलेक्शन में इस हल्के से PTI के फैसल वाडा ने शहबाज शरीफ को शिकस्त दी थी और पिछले महीने सेनेटर बनने के लिए फैसल वाडा को इस्तीफ़ा देना पड़ा था, जिसकी वजह से नशिस्त खाली हुई थी। और इलेक्शन से पहले फैसल वाडा ने इस इलाके में बड़े मुनफरिद अंदाज से, 2018 के इलेक्शन से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, बड़े मुनफरिद अंदाज से उन्होंने इंतखाबी मुहिम चलाई थी और उन्होंने कचरे पर बैठ कर भी यहाँ प्रोग्राम रिकॉर्ड कराए थे। इलेक्शन 2018 से कबल मुस्लिम लीग नून भी इस हल्के से 2 बार इलेक्शन जीत चुकी है। यही वजह है कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मिफ्ताह इस्माइल हल्के में वोट मांगने गए तो एक बाजार में लोगों ने शिकायत के अंबार लगा दिए, ताने दिए, सख्त सवालात किए, नोक झोंक, तल्ख कलामी, गालम गलोच तक पहुंच गई। वीडियो वायरल हुई तो मिफ्ताह इस्माइल ने अपने रद्द-ए-अमल पर माजरत दी। बिलाशुबा सियासतदानों और इंतखाबी उम्मीदवारों से गैर शाइस्ता रवैया किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता, लेकिन आवाम का अपने इंतखाबी नुमाइंदगान से उनकी परफॉर्मेंस पर सवाल करना बनता है। अपने हुकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करना और सियासी जमातों को आईना दिखाना यकीनन ये एक ऐसी बात है, एक ऐसी अलामत है जिससे जमहूरियत का एक बेहतरीन इंतकाम भी कह सकते हैं। और मुल्क में तब्दीली आ रही है, वोटर्स की जानिब से अपने वोट को इज्जत भी मिल रही है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार जनाब मज़हर अब्बास साहब। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। मज़हर अब्बास साहब, सबसे पहले तो ये कि जिस तरह का रिएक्शन आवाम की तरफ से बल्दिया टाउन के इस हल्के में आ रहा है, वो अपने नुमाइंदगान को, सियासी जमातों को जली कटी सुना रहे हैं, तो ये अच्छा एक हम शगुन समझें कि लोग अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, जो उनसे वादे किए गए पूरे नहीं हुए तो वो उस पर रिएक्शन दे रहे हैं। शुक्रिया मसूद। देखिए, बिल्कुल इसी तरह का रद्द-ए-अमल होना चाहिए और ये जो हम टेलीविज़न है ना, इसने बहुत ज़्यादा इस सिलसिले में मदद की है, क्योंकि अब हलकों में, चाहे वो रूरल एरियाज़ के हलके हों या अर्बन एरियाज़ के हलके हों, तो लोग टेलीविज़न पे टॉक शोज़ देखते हैं, ख़बरें सुनते हैं और फिर सवालात करते हैं।
تو میرا خیال ہے یہ جتنے بھی چاہے ان کا غصہ ہے یا جس طرح کا بھی رد عمل ہے، یہ سوالات بالکل ان کے جائز ہیں اور یہ سوالات کرنے چاہیے، اور اس لیے یہ سوالات زیادہ کیے جاتے ہیں کیونکہ آپ حلقے میں دوبارہ الیکشن کے بعد کم آتے ہیں، اور ایک بڑا مسئلہ سیاسی جماعتوں کا یہ ہے کہ اس حلقے کے آدمی کو ٹکٹ نہیں دیے جاتے۔ اگر اس حلقے کے آدمی کو ٹکٹ ہو تو لوگ روزمرہ جو ہے وہ اس میں لوگوں کو روز ہی ان سے ملاقات ہو، تو میرا خیال ہے یہ سیاسی جماعتوں کے لیے بھی ایک اچھا میسج ہے کہ وہ اس چیز سے سیکھیں کہ حلقے میں جب لوگ جائیں گے آپ، اور اگر آپ مسلسل ان سے رابطے میں نہیں رہیں گے تو لوگ سوالات کریں گے، اور یہ جو خاص حلقہ ہے اس کی جو ڈیموگرافک ہے وہ اسی طرح کی ہے کہ وہاں زیادہ تر ورکرز کلاس کے لوگ رہتے ہیں، لیبررز رہتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح کی مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، جس طرح کی فرسٹریشن ہے، یہاں پانی اور اس طرح کے مسائل ڈیلی کے مسائل ہیں، مجموعی طور پہ تو کراچی میں یہ سارا مسئلہ ہے لیکن اس خاص حلقے میں اور بھی زیادہ ہے، تو یہ جو سوالات ہیں یہ میرا خیال ہے بالکل جائز تھے ووٹرز کے، بالکل، اور تحمل کے ساتھ امیدواروں کو اس کا جواب دینا چاہیے، کیونکہ یہ الگ بات ہے کہ جو پچھلا الیکشن ہوا تھا وہ بڑے 600 650 کی غالباً مارجن سے فیصل واڈا جیتے تھے، یہ سیٹ خالی کر کے پی ٹی آئی نے ایک رسک تو لیا ہے، بڑا رسک لیا ہے انہوں نے، کیونکہ 600 650 کی لیڈ اتنی نہیں ہوتی، لیکن جو 3 پہلے امیدوار تھے ان میں شہباز شریف صاحب، فیصل واڈا صاحب اور تحریک لبیک کے امیدوار تھے، اور اگر ان میں 600 650 کا فرق تھا، کسی 36,000 34,000 35,000 34,000، تو تحریک لبیک کے امیدوار نے 24,000 ووٹ لیے تھے اور پیپلز پارٹی کے امیدوار نے غالباً 12,000 کے قریب ووٹ لیے تھے۔ ایسے ہی تھا۔ اب اس حلقے کی جو ظاہر ہے بائی الیکشن ہو رہا ہے تو اس میں دیکھنا ہے کہ اب جو ووٹر ہے وہ جو سوالات کر رہے ہیں اس کے مطابق ووٹ دے گا، یا وہ سوالات صرف کیونکہ امیدوار سامنے نظر آ گئے اس لیے سوالات کر رہے ہیں۔ اچھا، اس دفعہ جو لوگ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اس میں پاک سرزمین پارٹی کے مصطفیٰ کمال صاحب ہیں، نون لیگ کے مفتاح اسماعیل صاحب ہیں، نون لیگ کا یہ اسٹرانگ ہولڈ رہا ہے، یہاں پہلے نون لیگ جیتتی بھی رہی ہے، پھر ایم کیو ایم کے حافظ مرسلین ہیں، اور پیپلز پارٹی جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ مقامی آدمی ہیں، انہوں نے بڑا وہاں پہ کام بھی کیا ہے، مندوخیل صاحب، قادر مندوخیل صاحب، اور پی ٹی آئی کے امجد آفریدی یہاں سے فیصل واڈا پہلے جیت چکے ہیں، تو مقابلہ بڑا سخت ہوگا، لیکن اس دفعہ صرف ایک فیکٹر نہیں ہے کہ ٹی ایل پی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی یا وہ ووٹ کاٹ لے گی، اس دفعہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کیسا مقابلہ ہوگا اور کس کے چانسز یہاں پہ زیادہ ہیں؟ دیکھیں مسعود، ایک تو جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں اختلافات ہوئے، اگر شاید یہ نہیں ہوتے تو پیپلز پارٹی عین ممکن تھا کہ مفتاح اسماعیل کو سپورٹ کرتی، تو اس کا نقصان تو مفتاح صاحب کو پہنچے گا۔ ٹی ایل پی فیکٹر پچھلے الیکشن میں، جنرل الیکشنز میں بھی اہم رہا، کراچی میں بھی اور پنجاب میں بھی رہا۔ اب دیکھنا یہ کہ چونکہ 2-3 اہم باتیں ہیں اس الیکشنز میں، ایک تو یہ کہ الیکشن اس دن ہو رہا ہے جو ورکنگ ڈے ہے، رمضان ہے، ورکنگ ڈے ہے، اور آپ کیونکہ لیبرر کلاس یہاں زیادہ رہتی ہے تو ایک بڑا مسئلہ ہوگا کہ کس طریقے سے ووٹرز کو نکال کے لے کر آتے ہیں، اور کیا وہ اپنے حلقوں کے ووٹرز کو اپنے حلقے کے ووٹرز کو نکال کے لا پائیں گے پولنگ اسٹیشن تک، پھر ان کو کام پہ چھوڑنا، تو ایک ہیکٹک ہے، ریسورسز ہے۔ مصطفیٰ کمال نے بھی اگین پاک سرزمین پارٹی کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے رسک لیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے پچھلی پرفارمنس پی ایس پی کی بہت اچھی نہیں تھی، کیا مصطفیٰ کمال اتنا گین کر پائیں گے؟ وہ پر امید تو بہت ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں جب میئر تھا، سٹی ناظم تھا، تو میں نے اس حلقے میں بہت کام کیا ہے۔ پھر وہ پولیٹکس ذرا مختلف کر رہے ہیں، وہ ایم کیو ایم والی پولیٹکس نہیں کر رہے، وہ پشتون ایریاز کو بھی ایڈریس کر رہے ہیں، پنجابی ایریاز کو، اور یہاں برادریز بڑی اسٹرانگ ہیں، بالکل، چاہے وہ آفریدیز ہوں، محسود ہوں، یا جو ہے وہ ہزارہ کے لوگ ہوں، تو یہ یہاں ڈیوائیڈڈ ووٹ بہت ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک ایم کیو ایم جو ہے، ایم کیو ایم کا بھی فیکٹر بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی میں وہ اتحاد نہیں ہوتا۔ ایم کیو ایم چاہ رہی ہے کہ اپنی وہ سیٹ واپس لے جو ایک زمانے میں ان کو یہ سیٹ ملی تھی، پچھلی مرتبہ ایم پی اے کی جو ان کی سیٹ ہارے تھے وہ ٹی ایل پی سے ہار گئے تھے، تو اس لیے انہوں نے بھی الیکشن میں کھڑے رہنے کا فیصلہ کیا ہے، تو یہ ووٹ ڈیوائیڈڈ تو ہوگا۔ اب اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کیونکہ شہباز شریف نہیں ہے، تو شہباز شریف کی ایبسنس میں
مفتاح اسماعیل کیا اسی طرح پی ایم ایل این کے ووٹر کو نکال لائیں گے؟ یہ امید ہے کہ مریم نواز صاحبہ شاید آخری ایک ہفتے پہلے یہاں کا دورہ کریں گی، اور ان پہ ظاہر ہے وہ ریسٹرکشنز نہیں ہیں کیونکہ وہ الیکٹڈ ممبر نہیں ہیں. لیکن پیپلز پارٹی، جس طرح پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں، پیپلز پارٹی کو امید یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو اس طرح کا ووٹ نہیں ملے گا جس طرح ان کے پہلے ووٹ تھے. وہ پی ٹی آئی اس ووٹ کو گین کرنے کی کوشش کر رہی ہے. پھر ٹی ایل پی کے بارے میں بھی ان کا خیال ہے کہ شاید ٹی ایل پی کو اس طرح ووٹ نہ پڑے، تو وہ ان کے لیے ٹف تو ہے الیکشن. اور لوکل امیدوار ہونے کے باوجود، کیونکہ 10,000 اگر 10-12,000 پچھلی مرتبہ تھے، تو کیا آپ اس کو میٹ کر پائیں گے؟ تو پیپلز پارٹی ریس میں ہے، لیکن مقابلہ جو ہے یہ 3-4 امیدواروں کے درمیان سخت نظر آتا ہے، اور بہت جو بھی مارجن ہوگا مجھے لگتا ہے کہ کلوز مارجن ہوگا. بہت بہت شکریہ جناب مظہر عباس صاحب، آپ نے اس اہم حلقے کے حوالے سے تجزیہ سنا. یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی نے الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کی منظوری دے دی ہے، اور یہ جو ترمیم ہونے جا رہی ہے اس سے جو فرق پڑے گا، جو ٹارگٹ ہو سکتے ہیں، وہ اسحاق ڈار صاحب کی سیٹ ہے اور چودھری نثار صاحب کی سیٹ ہے، وہ متاثر ہو سکتی ہے. اس سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد. کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی نے الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم منظور کر لی ہے، جس کے تحت اگر منتخب نمائندہ 60 دنوں کے اندر حلف نہ اٹھائے تو اس کی نشست خالی تصور کی جائے گی. اس حوالے سے حکومت ایک آرڈیننس لانے کا ارادہ رکھتی ہے، جس کا مجوزہ ڈرافٹ عنقریب وفاقی کابینہ کو بھجوا دیا جائے گا. آرڈیننس جاری ہونے کے بعد الیکشن کمیشن فوری طور پر ایسے منتخب نمائندوں کو ڈی نوٹیفائی کر سکے گا. یہ ایک اہم پیش رفت ہے. اس قانون کی زد میں پاکستان کے سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی سینٹ اور سابق وزیر داخلہ چودھری نثار کی صوبائی اسمبلی کی رکنیت خطرے میں پڑ سکتی ہے. رہنما نون لیگ اسحاق ڈار مارچ 2018 میں سینیٹر منتخب ہوئے تھے، جبکہ نون لیگ سے کنارہ کشی اختیار کرنے کے والے آزاد حیثیت سے انتخاب لڑنے والے چودھری نثار علی خان پنڈی کی صوبائی نشست پر کامیاب ہوئے تھے، لیکن تقریباً 3 سال گزرنے کے باوجود دونوں ارکان نے حلف نہیں اٹھایا ہے. سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے مئی 2018 میں اسحاق ڈار کی سینٹ کی رکنیت عبوری طور پر معطل کرنے کا حکم بھی جاری کیا تھا. وزیر اعظم عمران خان اور پی ٹی آئی کے عوام سے کیے گئے ان گنت وعدوں میں ایک وعدہ ملک میں انتخابی اصلاحات لانا بھی تھا، جس کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے پارلیمانی کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا ہے. وزیر اعظم نے سینیٹر علی ظفر کو سینٹ میں دیگر جماعتوں سے رابطے کی ہدایت بھی کی ہے. اس تمام صورتحال پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فواد چودھری صاحب، عمران خان صاحب کی کابینہ کے اہم رکن ہیں، فعال رکن ہیں اور وزیر ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے. فواد چودھری صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ کہ بالکل درست بات ہے، ایسی کوئی قدغن قانون میں موجود نہیں ہے کہ کوئی شخص اسمبلی میں منتخب ہو جائے اور پھر وہ حلف نہ اٹھائے اور اسمبلی میں کبھی آئے نہیں. تو یہ قانون سازی جو کی جا رہی ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ ایک رکاوٹ پیدا ہو ایسے لوگوں کے سامنے جو منتخب ہو جاتے ہیں لیکن حلف نہیں اٹھاتے، سسٹم کا حصہ نہیں بنتے. دیکھیے مسعود، اس کے علاوہ اس میں ایشو یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی دفعہ بھی یہ ہوا کہ کلثوم بی بی جو ہیں اللہ ان کو جنت نصیب کرے، وہ الیکشن میں منتخب ہوئیں، لیکن اس کے بعد وہ کبھی بھی جو ہے ان کا اوتھ نہیں ہو سکا. بعد میں وہ بیمار ہو گئیں اور وہ حلقہ جو ہے وہ مسلسل ان ریپرزینٹیڈ رہا. اسی طریقے سے اسحاق ڈار کا جس طرح ابھی آپ نے بتایا، اب پنجاب کی ایک نشست جو ہے وہ سینٹ میں کم ہے کیونکہ اسحاق ڈار جو ہیں وہ اوتھ نہیں لے پا رہے اور وہ آئی نہیں رہے پاکستان میں واپس. اسی طرح سے جو ٹیکسلا کے عوام ہیں ان کا جو حق ہے پروونشل اسمبلی میں وہ ایک نشست کم ہے کیونکہ چودھری نثار حلف نہیں لے رہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ اسحاق ڈار اور چودھری نثار صاحب تو صرف فیشن سے حلف نہیں لے رہے. اسحاق ڈار کے اوپر تو کیسز ہیں، وہ اپنے کیسز سے بچنے کے لیے پاکستان نہیں آ رہے، اور چوائس صاحب شاید سمجھتے ہیں کہ ان کی عزت کے خلاف ہے کہ وہ پنجاب اسمبلی کا جا کے اوتھ لیں، لہٰذا وہ جو حلقہ ہے وہ ان ریپرزینٹیڈ ہے. اور یہ بہت ضروری تھا کہ ہم یہ لا لے کے آئیں جس کے ذریعے قانون پابند کرے کہ آپ ایک حلقے کو 60 دنوں سے زیادہ ان ریپرزینٹیڈ نہیں رکھ سکتے. اور یہ اسی اصلاحات کی جانب ایک قدم ہے
جس کا ہم نے وعدہ بھی کیا تھا، اور الیکشن ایکٹ کے اندر یہ امینڈمنٹ جو ہے یہ کابینہ کی ذیلی کمیٹی نے منظور کر لی ہے، اور اب اس کو جو ہے وہ آرڈیننس کی صورت میں لاگو کر دیا جائے. ٹھیک ہے، آپ نے خود ہی فرما دیا کہ یہ آرڈیننس کی صورت میں اس کو لے کر آ رہے ہیں، تو باقاعدہ قانون بنانے کے لیے اپوزیشن کو آن بورڈ لیا جا رہا ہے، اپوزیشن سے بات چیت کی جا رہی ہے اس پر کہ اسمبلی سے بھی پاس ہو جائے؟ اسمبلی سے تو پاس ہو جائے گا، اور اسمبلی میں سچی بات یہ ہے کہ اب ہمیں کوئی اپوزیشن کی ضرورت اتنی نہیں ہے. اب اسمبلی میں ہمارے پاس اتنی تعداد ہے، اور سینٹ میں بھی اب ہم اکثریت میں ہیں، تو ہمیں اپوزیشن کے نمبرز کے لیے ضرورت نہیں ہے. لیکن پرائم منسٹر صاحب یہ سمجھتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ الیکشن میں جو اصلاحات ہوں وہ اپوزیشن کی ان میں معاونت شامل ہو، کیونکہ اگر آپ ایک کام بہتری کے لیے کر رہے ہیں تو وہ کام جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے جس میں تمام ایک کنسنسس ہو، ایک اتفاق رائے ہو، اور ہم وہ اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے اسپیکر صاحب کو خط لکھا، اسپیکر صاحب نے پھر آگے تمام جو پارلیمانی پارٹیز ہیں ان کو لکھا، اور اس کے بعد اسپیکر صاحب آؤٹ آف وے جا کے انہوں نے تمام لوگوں سے بات بھی کی، اور انہوں نے ہمیں بھی ہدایت کی کہ آپ بات کریں. پھر میں نے بھی جو ہے وہ بات کی اپوزیشن سے. کچھ پارشل کامیابی ہمیں ہوئی ہے اپوزیشن سے آگے معاملات کو آگے بڑھانے میں، اور لیکن اصل میں ہمارا پاکستان کا انٹرسٹ تو یہی ہوگا کہ ہم ایک ایسا نظام وضع کر سکیں الیکشن کمیشن کا کہ جب وہ الیکشن کرائے تو اس کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. ٹھیک ہے، آپ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب بھی چاہتے ہیں کہ وہ تمام پارٹیز کو ساتھ لے کر چلیں، کنسنسس ڈیولپ کریں. اب جب آپ کو ایک بھرپور پیکج لے کر آنا ہی ہے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا اور الیکشن کو شفاف بنانے کے لیے، تو یہ جو آپ کام کرنے جا رہے ہیں اور اس پر آپ اپوزیشن کو آن بورڈ نہیں لے رہے، ان سے مشاورت نہیں کی، تو آپ کی ان کوششوں کو اس سے دھچکا نہیں پہنچے گا؟ دیکھیے، اس میں اپوزیشن کو جو اس میں پرابلم آئے گی وہ آئے گی کہ ظاہر ہے کہ پی ایم ایل این چاہے گی کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں ان کی سیٹ ختم نہ ہو، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک اہم بات ہے کہ پنجاب کی ریپرزنٹیشن جو ہے اس کو برقرار رکھا جائے. تو ہم نون لیگ کو اس امتحان میں کیوں ڈالیں کہ وہ اس کے اوپر اپنے جو لیڈرشپ ہے، نواز شریف صاحب ہیں یا باقی لوگ ہیں، ان کو وہ ناراض کرتے پھرے. تو یہ امینڈمنٹ ہم لے آتے ہیں، اور باقی امینڈمنٹ جو ہیں ان کے لیے پی ایم ایل این کو اور چاہیے پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ وہ بیٹھیں اور ہمارے ساتھ بات چیت کریں. وہ یہ امینڈمنٹ بھی جس طرح سے آپ نے خود ہی اپنے ابتدائیے میں کہا کہ اسحاق ڈار ہی صرف اس کی ذات میں نہیں آتے، چودھری نثار صاحب بھی اس کی ذات میں آتے ہیں، اور نواز شریف صاحب کو تو خوشی ہی ہوگی اگر چودھری نثار جو ہیں وہ اپنی ایک نشست کھو بیٹھتے ہیں، لیکن پھر وہ اسحاق ڈار کی قربانی نہیں دینا چاہیں گے. لیکن اگر پی ایم ایل این اس پہ بھی چاہے تو ہم ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کے آگے چلتے ہیں. فواد چودھری صاحب یہ فرمائیں کہ الیکشن ایکٹ میں اس وقت یہ ترمیم کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا یہ جو کمپریہنسو ریفارمز ہیں اس کا حصہ ہے یا یہ اس سے باہر کی کوئی چیز ہے؟ نہیں، جو اس کے الیکشن ایکٹ کی ترامیم ہیں وہ تو پہلے ہی جو ہے وہ پارلیمان میں پیش کر دی گئی ہوئی ہیں. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پارلیمان میں پیش کر دیا گیا ہوا ہے. یہ ترمیم جو ہے وہ الیکٹورل ریفارم کے اس پیکج کا حصہ نہیں ہے جس کے اوپر ہم اپوزیشن کو پہلے بلا رہے ہیں. یہ ایک نئی ترمیم ہے، اور اس کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ سینٹ کے انتخابات جب ہوئے تو ابھی 3 سال ہو گئے ہیں، اور پنجاب کی ایک نشست جو ہے وہ کام ہے پارلیمان کے اندر، اور اس کو پورا کرنا ضروری تھا. تو پھر یہ خیال آیا کہ بہت اور جو ہمارے اسمبلیز ہیں ان میں لوگ ہیں جو الیکٹ ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ووٹ نہیں لیتے. تو یہ قانونی سکم تھا جس کو دور کرنا ضروری تھا، اور وہ اس کے لیے پھر ایک علیحدہ ترمیم اور آرڈیننس جو ہے وہ لایا جا رہا. ٹھیک ہے، اچھا اب آپ کے پاس یہ بھی ٹاسک ہے کہ آپ نے اپوزیشن جماعتوں سے رابطے بھی کرنے ہیں، اور آپ کا انتخابی وعدہ بھی ہے الیکشن اصلاحات، الیکشن ایکٹ میں اصلاحات، اس نظام میں اصلاحات. تو پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو، انہوں نے تو کسی قسم پہ تعاون سے انکار کر دیا ہے، تو معاملات کیسے آگے بڑھیں گے؟ نہیں، ابھی تو بات چیت چل رہی ہے. پیپلز پارٹی نے تو ایکچولی نبید قمر صاحب کو اپنا فوکل پرسن مقرر کر دیا ہے الیکٹورل ریفارمز وغیرہ کے معاملات کے اوپر، تو ان سے تو بات چیت آگے بڑھی ہے. پی ایم ایل این سے بھی جو ہے وہ بات چیت چل رہی ہے، اور ان کے رہنماؤں سے بات چیت ہو رہی ہے. اسپیکر صاحب کی بھی بات چیت ہوئی ہے، میری بھی بات چیت ہوئی ہے،
اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ PMLN بھی ایک فوکل پرسن نامینیٹ کر دے تاکہ ہم ان موضوعات کے اوپر آگے بڑھ سکیں. چلیے بہت بہت شکریہ جناب فواد چودھری صاحب، وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہمارے ساتھ موجود تھے. یہاں پر ایک نیوز بریک، آپ ہیڈ لائنز سن سکیں گے، اس کے بعد پروگرام کے بقیہ حصے کے ساتھ ہم واپس آئیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ. PDM کے لاہے عمل کا جواب دینے کے لیے پرسوں 11 اپریل کو پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوگا، اور وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی CEC اجتماعی استعفوں کو مسترد کر دے گی. گویا پیپلز پارٹی سمیت PDM کی کسی بھی سیاسی جماعت کو نہ استعفے دینے تھے نہ دیے جائیں گے. قرائن و شواہد سے تو یہ لگتا ہے کہ پرسوں پیپلز پارٹی اجتماعی استعفوں کی بجائے شو کاز نوٹس ملنے پر مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان کو کرارا جواب دے گی، بلکہ اپوزیشن اتحاد سے علیحدگی کا اعلان بھی کر سکتی ہے. احتجاجی مظاہروں، شٹر ڈاؤن، پہیہ جام، جیل بھرو تحریک، سینٹ اور ضمنی الیکشن کے بائیکاٹ کی جارحانہ الٹیمیٹم تو کب کے ماضی میں دفن ہو چکے ہیں. اب پرسوں پیپلز پارٹی کے CEC اجلاس کے بعد اجتماعی استعفوں کی دھمکی بھی اپنی موت آپ مر جائے گی. بلاول بھٹو کہہ چکے ہیں کہ وہ بے نظیر بھٹو کی سیاست کے وارث ہیں. پیپلز پارٹی استعفے دینے کی حامی نہیں بلکہ پارلیمنٹ میں رہ کر جدوجہد کی عادی ہے. ان کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی یا پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے لیے سوچنا بھی ایٹم بم کی طرح ہوگا کہ ہم پارلیمانی فورم چھوڑ کر سیاسی جدوجہد کریں. دراصل پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے فیصلوں کا تعین آصف علی زرداری صاحب پہلے ہی کر چکے ہیں، اور اب پرسوں جو بلاول ہاؤس میں اجلاس ہونے والا ہے، لگتا یہ ہے کہ وہ محض ایک رسمی سا اجلاس ہوگا، ایک رسمی سی کارروائی ہوگی. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. چودھری منظور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اہم رہنماء پاکستان پیپلز پارٹی کے. چودھری صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. یہ فرمائیں کہ پیپلز پارٹی نے استعفوں کے حوالے سے تو اپنی پوزیشن واضح کر دی ہے، اب PDM کی جانب سے شو کاز نوٹس ملنے کے بعد کیا یہ سمجھا جائے کہ بحث ہوگی تو اسی شو کاز نوٹس پر ہوگی، اور مستقبل میں پیپلز پارٹی اس اتحاد کا حصہ رہتی ہے یا نہیں رہتی، اس پر بحث ہوگی؟ دیکھیے، یہ ایک تو استعفوں کا بھی ہوگا، لیکن استعفوں کے بارے میں میری گزارش یہ ہے کہ وہاں پہ لکھا ہے، باقی آپ نے جمپ کیا جو اس وقت کی صورتحال ہے اس کے مطابق اگر عدم اعتماد کی تحریک جو تھیں ان پہ رہا جاتا 5-6 جگہوں پہ ہو سکتی تھی. پنجاب کے اندر ہو سکتی تھی، بلوچستان کے اندر ہو سکتی تھی، KPK کے اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر عمران خان کے خلاف ہو سکتی تھی، اب چیئرمین سینٹ کے خلاف بھی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جیسے جہانگیر خان ترین نے اپنے لوگوں کو شو کیا، اگر یہ PDM کو نہ توڑتے شعوری طور پر تو شاید آج پوزیشن بالکل مختلف ہوتی، گورنمنٹ اس وقت بہت بری پوزیشن میں ہوتی. تو انہوں نے وہ وقت بھی ضائع کر دیا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم کھل کر بات کریں گے. اب وہاں پہ لکھا ہے کہ مناسب وقت پر گستاخی اجتماعی بھی استعمال ہو سکتا ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کے نزدیک شاید ابھی مناسب وقت نہیں آیا. جن کے نزدیک مناسب وقت آ گیا ہے وہ استعفے دیں، وہ شروع کریں، اور پھر جب ہمارے نزدیک مناسب وقت آئے گا تو ہم بھی دیں گے. رہی بات اس کی کہ وہاں پہ ڈیبیٹ کیا ہوگی PDM کے چھوڑنے کی، PDM کے مستقبل کے بارے میں ضرور بحث ہوگی، اس کی اسٹریٹجی پہ بحث ہوگی، جو ہم نے پوائنٹس ڈسکس کیے ہیں ان پہ بحث ہوگی، اور ان بحث کے بعد ایک متفقہ مشترکہ لائحہ جو ہے وہ سامنے آئے گا. نیئر بخاری صاحب نے کل فرمایا کہ PDM تو تقریباً ٹوٹ چکی ہے، اس کی ابتدا تو ہو چکی ہے اس کے توڑنے کی. جی وہ تو دیکھیے نا، وہ شاہد خاقان عباسی صاحب پہلے انہوں نے PIA کا پٹھا بٹھایا، پھر اس کے بعد ایئر بلو کا جہاز جو تھا وہ ان کے پائلٹ نے دے مارا ادھر مارگلا کی پہاڑیوں میں، اور اب PDM کی ڈرائیونگ سیٹ پہ آئے تو PDM کے پہاڑ کو، جہاز کو مری کی پہاڑیوں سے ٹکرا دیا. تو وہ تو تقریباً انہوں نے کریش تو کر ہی دیا. اب اس میں سے کون کون بچتا ہے، کیسے بچتا ہے، اس کو دیکھا جائے گا. پاکستان کی کیا دنیا کی تاریخ میں کبھی کسی اتحاد کے اندر کسی کو شو کاز نوٹس دیا ہو تو اس کی وہ مثال سامنے لے ہیں. چونکہ ہم ایک پارٹی نہیں ہے، نہ کوئی ہم ایئر بلو کے ملازم ہے کہ ہمیں کوئی شو کاز نوٹس دے گا. تو انہوں نے جو حرکت کی ہے وہ اس سے یقین کرے تذلیل محسوس ہو رہی. انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ طریقہ کار کیا ہوتے ہیں، کیا نہیں ہوتے، نارمز کیا ہوتی ہیں، اس میں وفاداریاں کیا ہوتی ہیں. وہ بالکل سب کچھ بھول کے صرف نیریٹو کی جنگ جیتنے کے لیے آپ اتنا بڑا نقصان کر دیں کہ آپ تباہی کر دیں سب کی، یہ مناسب نہیں.
تو جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ طیارہ مرغلہ کی پہاڑیوں سے مارا جا چکا ہے پی ڈی ایم کا، تو یہ سمجھیں کہ معاملات آپ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر ہیں یا کوئی گنجائش موجود ہے کہ آپ پی ڈی ایم کے ساتھ چل سکتے ہیں؟ دیکھیں ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی کو بہت زیادہ جلد بازی نہیں کرتی، ایشوز کو دیکھتی ہے، ٹھنڈے دل سے سوچتی ہے. چیئرمین صاحب نے بھی کہا کہ نون لیگ ذرا ٹھنڈی ہو جائے، ٹھنڈے سانس لے، ٹھنڈا پانی پئیں. تو میرا خیال ہے انہیں تو پیپلز پارٹی کوئی جلد بازی نہیں کرے گی، لیکن بہرحال ایک بہت بڑا انہوں نے نقصان کیا ہے. پیپلز پارٹی کے اندر لوگ بہت مشتعل ہیں، اور میرا خیال ہے اب ٹائم آ گیا. پیپلز پارٹی کے پاس دو ماڈل ہیں، ایک بھٹو صاحب والا ہے جو الائنسز کی پالیٹکس کا ماڈل نہیں ہے، ایک محترمہ والا ہے. شاید میرے نزدیک یہ میرا ذاتی خیال ہے کہ بھٹو صاحب کی سیاست کا وقت آ گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، چونکہ ہم نے بہت نقصان کیا ہے پارٹی کا اتحادوں میں جا کر. تو اگر بھٹو صاحب کی پالیٹکس کا ماڈل آتا ہے تو پھر وہ الائنسز کی پالیٹکس نہیں ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اس ملک کے منشور کی پالیٹکس ہے، وہ پروگرام کی پالیٹکس ہے، اس ملک کے محنت کشوں کے نوجوانوں کی، اس ملک کے کسانوں کی، مزدوروں کی سیاست. تو میرا خیال ہے شاید اس پارٹی کے پاس وہ ٹائم آیا ہے کہ آپ اس طرف جائیں اور اس ملک کے لوگوں کی سیاست دوبارہ سے زندہ کی جائے. اور یہ سوچ جو آپ کی اب پیدا ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف آپ کو معاملہ جو ہے آپ کا نون لیگ کے ساتھ ہی خراب نہیں ہے، بلکہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی پیپلز پارٹی کو گلے شکوے ہیں، اور بلاول صاحب نے تو اس کا برملا میڈیا پہ اظہار بھی کیا ہے. نہیں، پرابلم یہی ہے، دیکھیے وہ سربراہ ہے. اس سے پہلے اکثر اتحادوں کے سربراہ جو تھے وہ رہے ہیں نوابزاد نصر اللہ خان صاحب، تو بڑا بیلنس رکھتے تھے پارٹیوں کے درمیان. تو وہ بیلنس نہیں رکھ سکے، وہ بالکل ایک پارٹی کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو نتھی کیا. کچھ ایسی پارٹیاں ہیں جو تھرو آؤٹ نون لیگ کے ساتھ رہی ہیں، تو ان کو ساتھ ملا کر ایک ایسا نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی. پہلے آپ کو یاد ہوگا، پہلے محترمہ مریم نواز نے ٹویٹ کر دی، پھر اس کے بعد دوبارہ یہ شو کاز نوٹس والا ایشو آ گیا، پھر استعفوں کو نتھی کر دیا لانگ مارچ کے ساتھ. ایکچولی تو لانگ مارچ کی تیاری نہیں تھی، میں نے آپ کے پروگرام میں بھی آپ کو یاد ہوگا بتایا تھا اس وقت کہ ایک بھی میٹنگ نہیں ہو پائی پی ڈی ایم کی، جو کہ ایک بہت بڑا ایونٹ تھا، جو تسلسل کے ساتھ ساری چیزوں پہ میٹنگز ہونی تھی، لاجسٹکس کے اوپر، فوڈز کے اوپر، باقی جو بھی جتنے بھی چیزیں تھی وہاں پہ ان کے ایک ایک ایشوز کو تھریش آؤٹ کرنا تھا، جس پہ کوئی میٹنگ نہیں بلائی تھی. ٹھیک ہے. اچھا، جیسے کہ آپ کی گفتگو سے میں یہ عرض کر سکتا ہوں کہ اب بھٹو صاحب کی سیاست کا وقت آ گیا ہے اور الائنس کی سیاست نہیں، آپ کو خود جدوجہد کرنی ہوگی. اگر فرض کریں کہ یہ فیصلہ ہوتا ہے ای سی میں کہ نہیں ہمیں الائنس کے ساتھ جانا ہے، تو کیا پیپلز پارٹی ایسی صورت میں اپنے اس مطالبے پر قائم رہے گی کہ جو 16 مارچ پر کی میٹنگ میں آصف علی زرداری صاحب نے کیا تھا کہ نواز شریف صاحب وطن واپس آئیں، جدوجہد کرتے ہیں، اگر جیل جانا ہے تو سب کو ساتھ جیل جانا ہوگا؟ کیا یہ مطالبہ ہوگا اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ الائنس کے ساتھ چلنا ہے؟ دیکھیے یہ تو اب آنے والے دنوں میں دیکھیں گے پرسوں میٹنگ میں کیا فیصلہ ہوتا ہے. لیکن دیکھیے انہوں نے زرداری صاحب نے کوئی بات علیحدہ نہیں کی، وہ میاں نواز شریف نے جو گفتگو کی تھی اس کے جواب میں کہی، جس میں انہوں نے کہا کہ میں نظام بدلنا چاہتا ہوں، میں یہاں پہ انقلاب لانا چاہتا ہوں، میں اس ملک کے اندر سول بالادستی چاہتا ہوں، میں اس ملک کے اندر ہمیشہ کے لیے یہ چیزیں کرنا چاہتا ہوں، اور اگر کسی نے اقتدار کی بات کرنی ہے تو وہ ہمارا کندھا استعمال نہ کرے، اپنی رائے جدا کر لے. پیپلز پارٹی کو فوکس کر کے ایک پہلی میٹنگ میں بھی کی تھی، اس میں پیپلز پارٹی نے درگزر کیا. لیکن اب میٹنگ کی تو پھر آصف علی زرداری صاحب نے کہا میاں صاحب اگر آپ انقلاب لانا چاہتے ہیں تو واپس تشریف لائیں، ہم مل کر جیلوں میں جاتے ہیں. تو اس کو نون لیگ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے میاں صاحب پہ ذاتی حملہ کیا. یہ ایک سیاسی بات ہے اور یہ سیاسی باتیں ہوتی رہتی ہیں. اس کے جواب میں انہوں نے اعظم نذیر تارڑ صاحب جو کہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے کیس میں وکیل ہیں، تو اس کو جان بوجھ کر نامزد کر دیا پتا تھا کہ ریٹنٹ ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، اور پھر اس پہ ری ایٹریٹ کیا گیا، بار بار اس کو دہرایا گیا، اس کو کہا گیا کہ نہیں ہم نے فیصلہ کر لیا یہی رہے گا. حالانکہ یہ سنگل لارجسٹ پارٹی جو بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مگر چودھری صاحب یہ بھی تو حقیقت ہے نا کہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے معاملے پر اے این پی بھی مان رہی ہے کہ پی ڈی ایم میں یہ طے ہوا تھا کہ یہ عہدہ نون لیگ کو دیا جائے گا، اور پیپلز پارٹی اس معاملے پر تنہا کھڑی ہوئی ہے. یہ بھی تو صحیح ہے. میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ اس معاملے پر امیر حیدر بھوتی اور زاہد خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں، ذرا وہ سن لیجئے پہلے. پی ڈی ایم میں 2 کینڈیڈیٹ سامنے آ گئے تھے، ایک مسلم لیگ کا تھا اور ایک پیپلز پارٹی کا تھا. بالکل یہ بات پہلے طے ہوئی تھی کہ لیڈر آف دا اپوزیشن جو ہے وہ مسلم لیگ کو وہ سیٹ دی جائے گی.
जो सरबराह इजलास हुआ था उसमें ये तकसीम हो गया था कि अपोजिशन लीडर मुस्लिम लीग नून का होगा। जी चौधरी साहब, वो गलत कह रहे हैं, वो चूंकि सरबराह इजलास में थे नहीं, तो सरबराह इजलास में तो सिर्फ डिप्टी चेयरमैन का भी फैसला नहीं हुआ था, सरबराह इजलास में तो सिर्फ चेयरमैन का फैसला हुआ था और उसके अलावा कोई फैसला नहीं हुआ था। और डिप्टी चेयरमैन के लिए एक कमेटी बनी थी जिसने सिर्फ डिप्टी चेयरमैन का फैसला करना। उसके अंदर भी राजा परवेज अशरफ साहब ने कहा था कि नहीं, इसको बाद में फैसला करेंगे, चूंकि हम चाहते हैं कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का जो प्रिंसिपल है जो भी है उसको कायम रखा जाए। हमें भी ऑफर्स हुई थी कि आप बन जाएं अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली के अंदर, आप पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर, हमने इनकार कर दिया। तो ये इस पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस को जारी रहना चाहिए। जी अच्छा, आपने मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से भी गुफ्तगू की कि उनको जो सदारत का जो ओहदा है उनके पास उसको सही तरीके से निभा नहीं सके। उन्हीं के पार्टी के सीनियर रहनुमाएं अब्दुल गफूर हैदरी साहब, उन्होंने बड़ा सख्त बयान दिया है। वो कहते हैं कि आपने ANP के साथ मिलकर सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए जो कोशिशें की और जो कुछ किया, वो कहते हैं कि झुकने के और बिकने के भी कोई तरीक़े होते हैं, ये तरीक़ा नहीं होता। इस किरदार ने इस इत्तेहाद को नुकसान पहुँचाया है। देखिए, मेरा ख्याल है बेहतर हो कि वो ऐसे लफ्ज इस्तेमाल ना करें। LFO पे जनरल मुशर्रफ को किसने वोट किया था? वो हमने तो नहीं किया था। उस वक्त तो गफूर हैदरी साहब उस वक्त भी सेनेटर थे, उन्होंने वोट किया था। और आइन के अंदर जो वो उनकी डाली हुई है। और फिर उसके बाद अभी देखें उन्होंने इत्तेहाद किया है PTI के साथ सिंध के अंदर, तो उस पर तो गफूर हैदरी साहब कुछ नहीं फरमा रहे, तो उस पर भी फरमाएं क्या है। फिर यहाँ पे मुकमका किया था नून लीग के साथ सेनेट के इलेक्शन में और बिला मुकाबला कराए थे, उस पे तो गफूर हैदरी साहब कुछ नहीं फरमा रहे। सिर्फ एक ही बात है कि पीपल्स पार्टी को रगेदना है, अपने अंदर अपने भी गिरेबान में झांकने की जरूरत है, जिसको देखना चाहिए। बहुत शुक्रिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा, और ये मौक़िफ़ है पीपल्स पार्टी का जिसे देख के साफ लगता है कि आने वाले वक्त में शायद पीपल्स पार्टी इस इत्तेहाद का हिस्सा ना हो, और हम पहले भी आपको ये बात बता चुके हैं कि ऐसा ही महसूस हो रहा है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे नून लीग से कि क्या उन्हें अब भी उम्मीद है कि इस इत्तेहाद के साथ चला जा सकता है या उनकी हिकमत अमली क्या होगी। राना सनाउल्लाह साहब ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे। सियासी जमातों की तरह अपोजिशन के सियासी इत्तेहाद PDM में भी फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है। अवामी नेशनल पार्टी PDM को अलविदा कह चुकी है, जबकि पीपल्स पार्टी PDM के फैसलों पर नाराज है। पीपल्स पार्टी पर सियासी चालबाजी के इल्जामात सामने आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून का दावा है कि यूसुफ रज़ा गिलानी के सेनेटर बनने के बाद सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनवाने में वादा खिलाफी की गई। इल्जामात और शिकवे शिकायत अपनी जगह पर, लेकिन हकीकत ये भी है कि मुस्लिम लीग नून के खिलाफ पीपल्स पार्टी की चार्जशीट भी बहुत वजन रखती है। पीपल्स पार्टी के मुस्लिम लीग नून से सवालात और इल्जामात भी जवाब तलब हैं। मैं ये सवाल ज़रूर पूछूंगा कि ये किसका आइडिया था कि हम इस्तीफ़ा को लॉन्ग मार्च से नथी करें। अगर हम नथी करना था तो फिर उस वक्त नथी कर देते जब हम ऐलान कर रहे थे। इस्तीफे हमारे वन ऑफ द ऑप्शंस हैं, लेकिन जो हमने एलामिया 20 सितंबर को होने वाली APC में लिखा, उसमें यह था कि इसके खिलाफ असम्बलियों के अंदर असम्बलियों के बाहर दबाव बढ़ाएंगे, अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे और मुनासिब वक्त पर इस्तीफों का ऑप्शन इस्तेमाल किया जा सकता है। ये तहरीर थी। हमने ये भी फैसला किया था पहली मीटिंग में उसी APC में कि यहाँ पे फैसले जो होंगे वो इत्तेफाक राय से होंगे, वो कसरत राय से नहीं होंगे। चार्जशीट तो हमारी जमात और कारकुन और क़यादत उन पर करने तैयार हो सकती है। पंजाब में जिस तरह आपने अनअपोज सारे जो आप जिनको आप बनाना चाहते हैं वो अनअपोज आए हुए, वो कैसे? अगर हमने ये किया होता तो बावेला मचा होता। पीपल्स पार्टी का सवाल है कि PDM के हुकूमत मुखालिफ लॉन्ग मार्च को इज्तिमाई इस्तीफों से क्यों नथी किया गया। पीपल्स पार्टी का यह भी सवाल है कि मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में सेनेट की नशिस्तों पर PDM और मुस्लिम लीग काफ से मुकमुका क्यों किया। पीपल्स पार्टी का यह सवाल भी है कि PDM की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के मुश्तरका एलामिये में इस्तीफों को आखिरी ऑप्शन रखा गया था। आसिफ जरदारी के साथ नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान ने इस पर इत्तेफाक किया था, तो बाद में इससे इन्हिराफ क्यों किया गया। पीपल्स पार्टी का यह भी सवाल है कि मुस्लिम लीग नून हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने में संजीदा क्यों नहीं।
پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد کی بجائے اپوزیشن کے استعفے اتنے ہی ضروری ہیں تو مسلم لیگ نون ابھی تک اسمبلیوں میں کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ یہ تمام سوالات رکھیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون جناب رانا ثناء اللہ خان صاحب. خان صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے تو آپ نے ابھی بریک سے پہلے گفتگو سنی چودھری منصور صاحب کی. وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے اندر یہ سوچ موجود ہے, ان کی بھی ذاتی رائے یہ ہے کہ اب وقت آ چکا ہے کہ پیپلز پارٹی بھٹو صاحب کی سیاست کرے, الائنسز کی سیاست نہ کرے, اکیلے جدوجہد کرے. کیا اب بھی نون لیگ کو امید ہے کہ پی ڈی ایم پیپلز پارٹی کے ساتھ آگے سفر کر سکتی ہے؟ دیکھیں جی, اس میں دو چیزیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس بنیادی جو ہے وہ کنسنسس جو تمام 10 جماعتوں کے درمیان ہوا تھا, اس جدوجہد کا, عوامی جدوجہد کا, اس کے ساتھ وہ کتنے خلوص کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے. اگر وہ خلوص کے ساتھ آگے بڑھے تو وہ اپنے ہی پلیٹ فارم سے کیوں نہ بڑھے, ہمارے لیے باعث احترام ہے. اگر انہوں نے ہمارے ساتھ یا پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ساتھ مل کے آگے بڑھنا ہے تو پھر بھی جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ قابل قبول ہے, ہمارے لیے احترام کے قابل ہے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بیک وقت اپوزیشن اتحاد کا بھی حصہ ہوں اور اسی وقت جو ہے وہ آپ حکومتی اتحاد کا بھی حصہ ہوں. یہ نہیں ہو سکتا. یہ جو عمل پیپلز پارٹی سے سرزد ہوا ہے سینٹ کے لیڈر آف دی اپوزیشن کے انتخاب کے موقع پہ, یہ غلط ہوا ہے. اسے ادھر ادھر کی باتوں سے جو ہے وہ نہ کمپنسیٹ کیا جا سکتا ہے, نہ کنفیوز کیا جا سکتا ہے. پیپلز پارٹی کو یا تو یہ اپنا غلط قدم جو ہے یہ واپس لینا ہوگا, یا پھر یہ ثابت کرنا ہوگا کہ باپ پارٹی کے وہ 5 لوگ جن کے ووٹ سے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بنے ہیں وہ واقعتاً ہی بی اے پی کو, باپ پارٹی کو چھوڑ کے اپوزیشن کا حصہ بن چکے ہیں. اور اگر یہ صورت ہوتی ہے تو پھر بڑا سیدھا راستہ ہے کہ سینٹ کے چیئرمین کے خلاف جو ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لایا جائے. ٹھیک ہے, تو ساتھ چلنا چاہیے, مگر آپ کنڈیشنل بات کر رہے ہیں. اسی طریقے سے پیپلز پارٹی کے جو حالیہ بیانات ہیں, اب وہ نیّر بخاری صاحب کا بیان ہو جو کہتے ہیں کہ نون لیگ نے ابتدا کر دی ہے پی ڈی ایم کو توڑنے کی, ابھی چودھری منظور صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس جہاز کو کریش کر دیا ہے نون لیگ نے, تو لگتا تو نہیں ہے کہ آپ کا اتحاد چلے گا. مگر پھر بھی کیا کہیں آپ کو یہ امید ہے کہ پیپلز پارٹی اپنا فیصلہ بدلے گی اور آپ کے ساتھ چلے گی ان کنڈیشنز کے ساتھ, ان حالات میں؟ دیکھیں, پیپلز پارٹی جو مرضی دلیل پیش کرے, وہ کہے کہ جی پی ڈی ایم نے یہ غلط کر دیا, پی ڈی ایم نے جہاز کریش کر دیا, وہ کہیں کہ جی یہ جو ہے ہمیں نوٹس غلط بھیج دیا, جی ہمیں انہوں نے جو ہے وہ انسلٹ کر دیا, جو مرضی کہیں, یہ بات جو ہے یہ نہیں ٹل سکتی کہ انہوں نے پی ڈی ایم کے اتحاد میں موجود رہ کر انہوں نے حکومتی اتحاد کے ووٹوں سے لیڈر آف دی اپوزیشن کی پوزیشن جو ہے اس کو کیپچر کیا, جو غیر اخلاقی ہے, غیر سیاسی ہے, غیر جمہوری ہے. اسے آپ جتنا مرضی ادھر ادھر کا شور کر لیں, آپ اس کو کنفیوز نہیں کر سکتے. یہ 4 دن تک جو ہے یہ کوشش کرتے رہے کہ جے جو آئی یا دوسری جماعتیں جو ہیں بی این پی ان کا ساتھ دے, جب ساتھ نہیں ملا تو پھر انہوں نے حکومتی اتحاد سے ووٹ لے کے پی ڈی ایم کو جو ہے وہ یعنی اس کے اوپر اکثریت حاصل کی اور ایک سازشی طریقے سے لیڈر آف دی اپوزیشن کی پوزیشن کو کیپچر کیا. ٹھیک ہے, یہ آپ کا موقف ہے کہ سازشی طریقہ تھا یا پی ڈی ایم کا جو ڈسپلن ہے اس کو وائلیٹ کیا, مگر رانا صاحب یہ بھی تو ہے نا کہ 20 ستمبر کو جو اے پی سی کا اعلامیہ جاری ہوا تھا اس میں یہ بات شامل تھی کہ استعفوں کا جو معاملہ ہے اس میں جب یہ آخری آپشن ہوگا, آخری آپشن کے طور پر استعمال کیا جائے گا. پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ابھی آخری آپشن کا استعمال کرنے کا وقت نہیں آیا, ابھی پارلیمان کے اندر جدوجہد کی جا سکتی ہے, ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو سکتے ہیں اور اس جدوجہد کے ذریعے حکومت کو گھر بھیجا جا سکتا ہے. تو اس معاملے پر نون لیگ تو اکیلے کھڑی ہے نا؟ دیکھیں, نون لیگ اکیلے نہیں کھڑی. اس جدوجہد میں جو ہے وہ 9 جماعتیں ایک طرف ہیں, اے این پی کے جو سربراہ یا جو ان کو ریپریزنٹ کر رہے تھے امیر حیدر ہوتی صاحب, مجھے آج بھی ان کی تقریر جو ہے وہ یاد ہے, میرے ذہن میں ہے. انہوں نے سب سے زیادہ اس بات کے اوپر زور دیا تھا
بلکہ میرا خیال ہے کہ پہلی یا دوسری سپیچ ان کی تھی، انہوں نے تو سما باندھ دیا کہ جی استعفے دینے چاہیے لانگ مارچ کے ساتھ. لانگ مارچ جو ہے وہ استعفوں کے بغیر اس کی کوئی ضرورت، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. یعنی یہ 9 جماعتوں کا موقف تھا، لیکن ایون دین پیپلز پارٹی کے اس موقف میں کہ استعفوں کے لیے ابھی وقت نہیں ہے، یہ بالکل ان کی دلیل جو ہے اس کے اوپر وہ بات کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر اپنی وہ رائے دے سکتے ہیں. دیکھیں یہ کسی بھی معاملے پہ اختلاف رائے ہو سکتا ہے اور اس اختلاف رائے کو دلیل کے ساتھ، آرگومنٹ کے ساتھ جو دلیل یہ دے رہے کیا جا سکتا ہے. قمر زمان کہرا صاحب دلیل یہ دے رہے ہیں کہ یہ فیصلہ اتفاق رائے کا فیصلہ تھا، یہ جمہوریت کے انداز میں فیصلہ نہیں کرنا تھا کہ 9 ایک طرف ہیں اور ایک طرف ہیں. وہ کہتے ہیں سب متفق ہوں گے تب کرنا ہے. بالکل درست کہہ رہے ہیں، پہلے دن سے متفق نہیں ہے. یہ درست کہہ رہے ہیں وہ، پیپلز پارٹی پہلے دن سے متفق نہیں تھی، یہ بھی درست ہے. یہ کنسنسس کا فیصلہ ہے، یہ بھی درست ہے. لیکن اس میں ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی کی اپنی رائے ہے، باقیوں کی اپنی رائے ہے. پیپلز پارٹی کی پہلے بھی رائے جو ہے وہ مختلف تھی، باقی جماعتوں کی مختلف تھی. پیپلز پارٹی نے آرگومنٹ کیا، پیپلز پارٹی نے بات کی اور دوسری پارٹی جو تھی وہ اس کے ساتھ متفق ہو گئی. اب بھی اس بات کے چانسز تھے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ اتفاق رائے ہو جاتا، لیکن یہ کام جو انہوں نے کیا ہے تو رانا صاحب کہ باپ کے ووٹوں کو لے کے سینٹ میں لیڈر آف دی اپوزیشن بن گئے، یہ غلط ہے. اے پی سی کے اعلامیے میں ایسی کوئی قطغن نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی یہ کام نہیں کر سکی. وہ اتفاق رائے کا فیصلہ تھا، پیپلز پارٹی انڈیویجولی یہ کام کر سکتی ہے. یہ آپ کا وائلیٹ تو نہیں ہوتا آپ کا ڈسپلن اس سے؟ تو آپ نے شو کاز کیسے کر دیا؟ نہیں یہ نو ایسا نہیں ہو سکتا. دیکھیں یہ جمہوری اصول ہے، یہ پارلیمانی اصول ہے کہ جس دن چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوا، سنجرانی ورسس یوسف رضا گیلانی، 48 ووٹ پڑے سنجرانی صاحب کو، 49 ووٹ پڑے گیلانی صاحب کو. گیلانی صاحب کے غیر قانونی طور پہ 7 ووٹ ریجیکٹ کیے گئے اور اس طرح سے 48 ووٹ کے ساتھ سنجرانی صاحب کو چیئرمین اناؤنس کر دیا گیا. اب یہ جو 49 ووٹ ہیں، ان 49 ووٹوں میں سے جو کہ پی ڈی ایم کے ووٹ ہیں، اس میں جماعت اسلامی کا ووٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں باپ کا کوئی ووٹ نہیں ہے. ان 49 ووٹوں نے اپنا لیڈر آف دی اپوزیشن اپنے میں سے اکثریت کے ساتھ جو ہے وہ اس کو منتخب کرنا ہے. ان 48 میں سے اگر 4 یا 6 ووٹ اٹھ کے ادھر آ جائیں اور آگے لیڈر آف اپوزیشن کا بھی انتخاب وہی کریں تو پھر کیا کی جمہوریت جی؟ وہ تو ٹھیک ہے، مگر آپ نے شو کاز کیا یعنی یہ ایک ایسی غیر اخلاقی بات ہے، غیر جمہوری بات ہے، غیر پارلیمانی بات ہے. اس بات کو تو آپ ہضم کر ہی نہیں سکتے. اچھا چلیں، آپ اس کو ہضم نہیں کر سکتے. پیپلز پارٹی بھی کچھ ہضم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ سینٹ میں نون لیگ نے پی ٹی آئی کے ساتھ مکمکہ کیا، پنجاب میں پی ٹی آئی اور مسلم لیگ قاف کو ساتھ ملا کر سینٹ کے بلا مقابلہ انتخابات کروائے. اس پر وضاحت آپ کو دینی چاہیے کہ ایسا آپ نے کیوں کیا. پھر اگر وہ آپ ہضم نہیں کر پا رہے تو یہ کیسے؟ میں اس کے حق میں ہوں. نہیں سن لیں مسعود صاحب، میں اس کے حق میں ہوں. پیپلز پارٹی وہی طریقہ اختیار کرے جو پی ڈی ایم کے سیکرٹری جنرل نے کیا ہے. ان کو لکھا ہے کہ آپ اس معاملے کے اوپر وضاحت کریں. پیپلز پارٹی بالکل ہم سے وضاحت مانگے، ہم ان کو اس بات کی وضاحت دیں گے. اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ہم نے پنجاب کے الیکشن میں پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ کے مکمکہ کیا ہے، جو سزا پیپلز پارٹی دے، جو سزا قاہرہ صاحب دیں، وہ ہم قبول کرنے کو تیار ہیں. اچھا آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ فیصلہ ہوا تو ایک پریس کانفرنس میں مریم بی بی سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کا جواب مجھ سے نہ ہی لیں تو بہتر ہے. مطلب یہ کہ وہ خفا تھیں اس پر. تو ایسا کیوں ان کو کہنا پڑا تھا؟ پھر آپ کے اندر تو خود ہی اس بات پر اتفاق موجود ہے. ایسا ان کو اس لیے کہنا پڑا کہ ہماری سیٹیں جو ہے وہ پنجاب میں 3 نہیں تھیں بلکہ 3.25 تھی، اور پی ٹی آئی کی سیٹیں جو ہیں وہ 4 نہیں تھیں بلکہ 3.25 تھی. یہ وہاں پہ تھوڑا سا کشن تھا. ہمارے پارٹی کے اندر ایک رائے یہ تھی کہ ہمیں پری ایمپٹ کرنا چاہیے اور 4تھی سیٹ کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. کچھ رائے یہ تھی کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم 4تھ سیٹ کے لیے، 4تھی سیٹ کے لیے کوشش کریں گے، ہماری ان 3 سیٹوں کا بھی جو ہے وہ نقصان ہو جائے گا.
یہ دونوں رائے جو تھیں یہ ڈسکس ہوئی اور ڈسکس ہونے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ہم اپنے آپ کو 3 تک محدود رکھیں اور ہم اپنے چوتھی سیٹ کے کینڈیڈیٹ کے کاغذ وڈرا کر لیں. لیکن یہ فیصلہ اگر ہم نے پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی مکمکہ کر کے کوئی مذاکرات کر کے کیا ہو تو بالکل ہمیں سزا ملنی چاہیے. اچھا. لیکن پارٹی کے اندر ایک رائے تھی, اس رائے میں غالباً مریم نواز صاحبہ کی یہ رائے تھی کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے چوتھی سیٹ کے لیے. میں خود اس بات کا حامی تھا, لیکن بہرحال پارٹی میں ایک فیصلہ ہو گیا, جب فیصلہ ہو گیا تو اس کے اوپر عمل ہو گیا. اچھا رانا صاحب, یہاں آپ کہتے ہیں کوئی مکمکہ نہیں ہے, مگر ایک مکمکہ کا پھر تاثر پیدا ہو رہا ہے. مریم بی بی خاموش ہیں, ٹویٹر پر ایک آدھ ان کا کوئی پیغام آ جاتا ہے, ایک خاموشی دوبارہ سے ہو گئی ہے, تو ایک تاثر بن رہا ہے کہ کوئی پھر مکمکہ ہو گیا ہے, خاموشی اختیار کر لی ہے بی بی نے. اگر ایسی خاموشی کا نام مکمکہ ہے کہ جس دن وزیر اعظم نے وہ جو عوام کے ساتھ فون پہ رابطہ کرنے کا ڈرامہ کیا جو کہ اب ایکسپوز بھی ہو چکا ہے, اور اس دن انہوں نے بہت ساری باتیں یعنی سوال ایک کرواتے تھے, اس کے بعد ایک اپنا پورا لیکچر, یعنی وہ باقاعدہ وہ بھی مکمکہ ہی تھا. تو اس کے جواب میں جو مریم نواز شریف صاحبہ کا بیان آیا, اگر وہ مکمکہ ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ مکمکہ کا پھر نام کچھ اور رکھ لیں. اس کے علاوہ بھی انہوں نے ہر معاملے کے اوپر دوسرے دن تیسرے دن جو ہے ان کا جو بھی کوئی ایشو اہم ایشو آیا تو اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے اپنا رسپانس دیا. باقی ٹھیک ہے, اس دوران ان کی طبیعت جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھی, اب بہتر ہے پہلے سے. ٹھیک, تو وہ ٹھیک ہے. اگر ڈاکٹر نے ان کو کہا کہ آپ ریسٹ کریں اور انہوں نے کوئی پبلک اپیرنس نہیں کی تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے درست کیا. آج کل کے جو حالات ہیں اس میں اگر کوئی ڈاکٹر صاحبان آپ کو احتیاط کا کہیں تو وہ کرنی چاہیے. بہت بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب. یہاں پر ہم ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے کرونا کے حوالے سے. کرونا کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے, خاص طور پہ صوبہ پنجاب میں بہت تیزی سے کرونا اسپریڈ کر رہا ہے اور ہر روز کم از کم اوسطاً 2500 کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. اس صورتحال کو کیسے حکومت کنٹرول کرے گی اس پہ بات کریں گے. ڈاکٹر یاسمین راشد ہمارے ساتھ ہوں گے ایک بریک کے بعد. پاکستان میں کرونا کی تیسری لہر کی شدت جاری ہے. روزانہ ہزاروں کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں اور سینکڑوں اموات ہو رہی ہیں. پچھلے 4 روز میں 408 اموات ہو چکی ہیں اور پچھلے صرف 2 روز میں 10,641 نئے کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں. سب سے زیادہ بری صورتحال صوبہ پنجاب میں ہے, جہاں پچھلے 2 ہفتوں میں اوسطاً یومیہ 2,500 سے زائد کیسز سامنے آ رہے ہیں. پچھلے ایک ہفتے میں 17,342 کیسز سامنے آ چکے ہیں, جو پاکستان بھر سے رپورٹ ہونے والے کیسز کا 58% ہے. پچھلے 7 روز میں ملک بھر میں 616 اموات ہوئی ہیں, جس میں سے 353 یعنی 57% اموات صرف پنجاب میں ہوئی ہیں. اس وقت لاہور میں 21 اور ملتان میں صرف 19% وینٹیلیٹرز دستیاب ہیں. اس وقت پنجاب میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 25,871 ہے, جو ملک بھر کے ایکٹیو کیسز یعنی 37% کے برابر ہے. کرونا کی تیسری لہر میں پچھلے 7 روز کے دوران پنجاب میں ایک دن میں سب سے زیادہ کیسز, سب سے زیادہ اموات ریکارڈ کی گئیں, اور اس وقت لاہور, ملتان, راولپنڈی سمیت پنجاب کے 8 اضلاع میں اسمارٹ لاک ڈاؤن بھی ہے, مگر پھر بھی کیسز زیادہ آ رہے ہیں. تو سوال یہ بنتا ہے کیا اسمارٹ لاک ڈاؤن کا فائدہ جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا, اور یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عوام احتیاطی تدابیر بھی اختیار نہیں کر رہے, اس سے گریزاں نظر آتی ہیں. اس تمام صورتحال پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, ہیلتھ منسٹر ہیں پنجاب کی. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. ڈاکٹر صاحبہ, برطانیہ نے اس تمام صورتحال کو قابو کرنے کے لیے اپنی تقریباً 60% عوام کو ویکسینیٹ کر دیا ہے, لیکن ہمارے یہاں یہ عمل بڑا سست رفتاری کا شکار ہے, سست روی سے آگے بڑھ رہا ہے. تو یہ ایک پرابلم کی بات ہے, کیسز بہت زیادہ آ رہے ہیں اور ویکسینیٹ ہم بہت سلو کر پا رہے ہیں. آپ صحیح فرما رہے ہیں. اصل میں بات جو کمٹمنٹ تھی نا ایک ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی, جس کو ہم کوویکس کہتے ہیں, جس نے ساری دنیا میں کمٹمنٹ کر رکھی تھی کہ انہوں نے ہمارے جیسے ملک جو کمپیریٹیولی غریب ملک ہیں ان کو انہوں نے ویکسین سپلائی کرنی ہے, اور 20% انہوں نے ہمارے 20% آبادی کو دینی ہے. زیادتی یہ ہوئی ہے کہ دے ہیو ناٹ اسٹوڈ اپ ٹو دیئر کمٹمنٹ. مجھے افسوس اس بات پہ ہوتا ہے
کہ ان کی ایک کمٹمنٹ تھی اینڈ دے شوڈ ہیو اسٹک ٹو دا کمٹمنٹ. اس وجہ سے ویکسینیشن کا پروسیس انیشلی تو جو ہمیں آپ کو پتا ہے کہ چائنا ہمیشہ ہماری دوستی ان کے ساتھ رہی ہے اور اپنی دوستی کو نبھاتے آئے ہیں. پہلے 10 لاکھ ڈوزز انہوں نے بھیجی تھی ہمیں اور ہم نے ویکسینیشن کا پروسیس شروع کر دیا تھا. اب ہم نے چائنا کے ساتھ الحمدللہ ہماری پروکیورمنٹ کا سلسلہ شروع ہو گیا. 10 لاکھ اور ویکسین آئی اور وہ سلسلہ بھی جاری ہے. آج کے دن میں اگر میں آج تو خیر کیونکہ جمعے کی وجہ سے چھٹی تھی, کل کے دن میں 31,000 لوگوں کی ویکسینیشن ہوئی ہے پنجاب کے اندر. ہم نے نمبر 25 سے ہمیں اپنا NCOC نے کہا تھا آپ 25,000 سے بڑھا دیجئے, تو اب ہم الحمدللہ 27,000 اور 30,000 کے درمیان لوگوں کو ویکسینیٹ کر رہے ہیں. کوشش یہ بھی کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو نہ آ سکے ہمارے سینٹر میں کسی معذوری کی وجہ سے, ہم ایمبولینسز کو گھر بھیج کے ان کو ویکسینیٹ کر رہے ہیں, کیونکہ اکارڈنگ ٹو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سب سے ولنریبل لوگوں کو سب سے پہلے ہم ویکسینیٹ کر رہے ہیں, جس میں یعنی 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگ جو ہیں, اور اب تو 65 اینڈ پلس کو ہم نے واک ان کی سہولت دے دی. ٹھیک ہے, تو ویکسینیشن کا سلسلہ جاری ہو گیا. میں ایگری کرتی ہوں سست روی اس وجہ سے ہوئی کہ جو سپلائی کی ایک کمٹمنٹ تھی کوویکس کی وہ ہمیں وقت سے نہیں ملی. لیکن الحمدللہ حکومت نے ایک اچھے اقدام اٹھا کے اس مہینے میں ہمیں 70 لاکھ ویکسین آنی ہے, اور وہ انشاءاللہ ہمیں چائنا نے ری ایشور کیا ہے اور ہماری گورنمنٹ کو کہ وہ ایک کانسٹنٹ سپلائی ویکسین کی رکھیں گے, اور انشاءاللہ جو ہماری سب سے زیادہ ولنریبل گروپ ہے وہ ضرور سب ویکسینیٹ اگلے 2-2.5 ماہ میں ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جو پنجاب کے بڑے شہر ہیں جیسے لاہور ہو گیا, فیصل آباد ہے, ملتان ہے, یہاں پر مسائل زیادہ ہیں, یہاں پر زیادہ مریض رپورٹ ہو رہے ہیں, اور یہاں پر لاک ڈاؤن کی حکمت عملی بھی اختیار کی گئی ہے, حفاظتی تدابیر کی بات بھی کی جا رہی ہے. تو جو کوششیں ہیں وہ کارگر ثابت نہیں ہو رہی ہیں, کیونکہ تمام کوششوں کے باوجود, لاک ڈاؤن کے باوجود کیسز زیادہ رپورٹ آ رہے ہیں. تو ریویو کرنے کی ضرورت ہے حکومت کو اپنی حکمت عملی. اس پہ ہم مسلسل ریویو کر رہے ہیں. جو ایک تھوڑی سی ری ایشورنگ بات ہے کہ کسی طریقے سے ہم تقریباً یعنی جتنے کیسز بڑھ نہیں رہے, جتنے آ رہے تھے روزمرہ کے اتنے آ رہے ہیں, یعنی ہم پلیٹو کرنا شروع کر دیا ہم نے. دیٹ از امپورٹنٹ ٹو نوٹ کہ نمبر آف کیسز ہیو ڈیفینیٹلی انکریزڈ بٹ وی ہیو اسٹارٹڈ پلیٹوئنگ آف. اور یہی چیز ہم چاہ رہے تھے کہ اگر ہم کسی طریقے سے لاک ڈاؤن کر لیں تو پلیٹو آف ہونے سے ہمیں یہ بہت, اگر ہمارا کرو پلیٹو آف کر جائے اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ جتنے مریض گھر جا رہے ہیں اتنے نئے مریض آئیں تو ہسپتالوں کے اندر مریضوں کو ہم سنبھال سکیں گے. دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. جب وبا اتنی بڑھ جائے تو پھر کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہمارے ہسپتال کا سسٹم جو ہے وہ بالکل چوک نہ ہو جائے, اور چوک ہونے کے لیے پلیٹو ہو جائے تو بہت بہتر ہوگا. تو شکر ہے خدا کا کہ پچھلے 2-3 دن سے کیسز جو ہیں وہ تھوڑے سے, وہ کہتے ہیں نا, تھوڑے سے پلیٹو آف ہونے شروع ہوئے. ٹھیک ہے, اگر ڈاکٹر صاحب پلیٹو ہو بھی گیا ہے تو اس کے باوجود بھی کیسز تو رپورٹ ہو رہے ہیں, اور جو اسپتال ہیں ان کی کیپیسٹی بھی ایک حد تک ہی ہے. تو کیا یہ ہے پلان کا حصہ کہ جیسے پہلی لہر کے دوران ایکسپو سینٹر میں ایک آپ نے ارینجمنٹ کیا تھا, ایسے کسی ارینجمنٹ کی طرف جائے اس صورتحال میں حکومت؟ دیکھیں, اس وقت ایک اہم بات جو کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ پچھلی دفعے میں ہم نے وہ لوگ جو بغیر سمٹمز تھے ان کو بھی اپنے پاس رکھا تھا. اب بغیر سمٹمز کے کسی بندے کو ہم نہیں رکھ رہے ان دا ہاسپٹلز. نمبر 1. نمبر 2, واٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ کہ اس سے پہلے ہم نے اپنے اسپتال, خاص طور پہ جو بڑے شہروں کے ہسپتال ہیں جیسے لاہور ہوا, فیصل آباد ہوا, ملتان ہوا, ان اور راول پنڈی میں, ان میں ہم نے نارمل کا کام جاری رکھا. یعنی روزمرہ کے جو مریضوں نے آؤٹ ڈور آنا تھا ان پہ ہم نے ممانعت نہیں کی. ہم نے روٹین کا کام جو تھا وہ جاری رکھا, آپریشنز بھی ہو رہے تھے. لیکن اب کل سے ہم نے ہسپتالوں کے اندر جو ہمارے بڑے ہسپتال ہیں ان میں کچھ عرصے کے لیے باقی کام اور آؤٹ ڈور روک دیا گیا ہے. وہ وجہ یہ اس لیے روک رہے ہیں ہم کہ تاکہ ہم باقی جو کووڈ کے پیشنٹس ہیں ان کو سنبھالیں اور جو ایمرجنسی کے پیشنٹس ہیں ان کو سنبھالیں. بیکاز ایمرجنسی ہم نے سارے ہسپتالوں میں کھلی رکھی ہوئی ہے ہر چیز کے لیے. ایمرجنسیز آر اوپن ان آل دا ہاسپٹلز.
اور 24 آورس ہم کوشش یہ کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہسپتالوں کی کیپیسٹی کو مزید بڑھانے کے لیے ہمیں یہ قدم جو ہے نا اس کے اوپر اب اس وقت نظرثانی کی ہے ہم نے کہ باقی کام روک کے وی شوڈ بی ایبل ٹو لک آفٹر دا کووڈ. تو ہمارے پاس ریزرو میں دے آر quite a few beds that we have. بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، ہیلتھ منسٹر پنجاب ہمارے ساتھ موجود تھیں. اور جہاں حکومت اپنی پوری کوششیں کر رہی ہے وہیں آپ سے بھی بار بار یہ اپیل کی جاتی ہے کہ بہت خیال رکھیں، ہمارے ہیلتھ سسٹم پر بہت دباؤ ہے. اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، اور پروگرام میں ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.